पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस चल रहा है और चीफ जस्टिस साहब इतने ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं कि ये धरना दिया था टीएलपी ने, तहरीक लब्बैक ने, और वो बरस रहे हैं तैरुल कादरी पर। इस बात की समझ नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाजी and you are watching my YouTube and Facebook channel. To all my respected viewers, आप जहाँ भी हैं खुश रहें and अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात हो रही थी चीफ जस्टिस की, वहाँ पर आज हेयरिंग हुई तो अंसार अबसार आलम जो कि पैमरा के साबिक चेयरमैन थे, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि मुझे जनरल फैज़ जो है वो बहुत तंग करते थे। एक जनरल फैज़ ने मुझसे नजम सेठी का प्रोग्राम फौरी बंद कराने का कहा था और दूसरे भी कई प्रोग्राम थे जिन पर जनरल फैज़ नाराज़गी का इजहार करते थे। उधर मैंने बताया कि चीफ साहब बार बार इल्लामा तैरुल कादरी साहब पे बरसते रहे। जब यहाँ पे बात आई जनरल फैज़ पे तो फिर चिरागों में रोशनी न रही और हस्बे मामूल कादी फैद ईसा साहब ने पतली गली पकड़ी, जिस तरह वो राजा बाजार में छोटी छोटी गलियां हैं, और फिर कमीशन की तरफ चल पड़े कि इस पे आला कमीशन बनना चाहिए। बड़े कमीशन बने इस मुल्क में, यानी खोते को खूह में सुटने वाली बात है, बना दें कमीशन। तो जो अबसार आलम ने कहा है तो बुलाएं ना प्लीज़ जनरल फैज़ हमीद को, ज़रा पता चले आपकी दलेरी का, आपकी जजी का। आप जो इतने जो है वो डेमोक्रेट हैं, आप हर किसी को टॉन्ट करते हैं, तो अपनी भी कोई दिखाएं कि आप जो है ना वो चीफ जस्टिस हैं, जो भी आपके सामने चढ़ता है उसको आप रगड़ देते हैं। ये तो अल्लाह की फैसले हैं कि आप इस सीट पे पहुंच गए हैं, वरना आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के भी लायक नहीं थे, जितना आप साइकोपैथ हैं और जितने आप नफसियाती हैं। क्योंकि मैं सामीन को बताते चलूं कि उस काने दज्जाल इफ्तिखार चौधरी ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाले सारे जजों को फारिग कर दिया था और बलोचिस्तान में सिर्फ कादी फायज ईसा बच्चे थे जो डायरेक्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लग गए। यानी आप बात समझ रहे हैं, ये नहीं कि ये कोई प्रोसेस से आए हैं। उधर चीफ जस्टिस लग गए, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया, और उनका तो ये जितनी जजी चमकाते हैं ना और जितनी खड़पैंची करते हैं, तो अब तो अबसार आलम ने नाम लिया है, आपसे 1000 गुना तगड़ा तो अबसार आलम वाक़ हुआ है। बुलाएं आप जनरल फैज़ को और नोटिस भेजें और सवाल जवाब करें धरने के बारे में। तैरुल कादरी पे तो आप बड़े, हालांकि मैं कोई तैरुल कादरी का सपोर्टर या वोटर नहीं हूँ, लेकिन उसकी पीठ के पीछे तो आप बड़े जो है ना वो तिल मिला रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखे बगैर कि उन्होंने धरना दिया भी था तो उनके साथ हुआ क्या था लाहौर में, ये तो काई साहब को खैर पता ही नहीं होगा, क्योंकि काई साहब के बड़े वो फेवरेट हैं हुदैबिया पेपर्स मिल वाले। लेकिन मेहरबानी करें, अपनी जजी दिखाएं और अपने गिट्टों में पानी पैदा करें और जनरल फैज़ को बुलाएं जो अबसार आलम ने नाम लिया है, ताकि हम भी आपकी तारीफ करें कि आप जो कुछ कहते हैं वो करते भी हैं। और ये भी व्यूअर्स को बता दिया है कि ये किस तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। ये वो ड्यू प्रोसेस के तहत नहीं आए, लिहाजा ये जो है ना इररेलीवेंट बातें। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मैंने एक वीडियो में पिछले वीलॉग में या उससे पिछले वीलॉग में कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की हर सीट पे खलंडरा और गैर संजीदा बंदा बैठा है, और उसमें पहले नंबरों में ये मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी हैं, जिनको जाना लाहौर होता है चल पेशावर पढ़ते हैं, या जाना पेशावर होता है चल क्वेटा पढ़ते हैं, और बस डींगे मारना इनको बड़ा शौक है अपनी तशहीर का, खबरों में रहने का, सो एंड सो। 16 महीने बुलडरिए और अल्सेशन कुत्ते बंदे रहे, क्योंकि उनके सामने जो है वो लक में, हमारी जुबान में कुत्ते को जिस चीज़ में कोई खाना छाना डालते ना उसे लक कहते हैं। इन 15 बुलडरियों की लकों में पाकिस्तान का खजाना पड़ा था, यानी हर किसी को अपना अपना, मौलाना का बेटा वजीर मुआसलात था, पक्के के डाकू का बेटा जो है ना वो वजीर खारजा था, इस तरह
آپ کہہ لیں وہ MKM کراچی والے، ان کے پاس جو ہے نا وہ وزارتیں تھیں IT وغیرہ کی، تو یہ 15 بلڈریوں کو نا علیحدہ علیحدہ لک میں چیزیں ڈالی جا رہی تھیں۔ اب لکیں علیحدہ ہو گئیں، لکیں اٹھا لی گئیں وہ برتن، اب پھر بلڈریے کھل گئے ہیں۔ اور اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا چیلنج ہے، میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ اور انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ شہباز شریف کو نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے، میں نے بڑی مشکل سے نواز شریف کو قائل کیا تھا اور اس نے شہباز شریف کے نام پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر زرداری نے کیا اعتراف کیا؟ زرداری نے اعتراف کیا کہ 16 مہینوں میں حکومت پرفارم نہیں کر سکی، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اب پیپلز پارٹی آئے گی اور لوگوں کی تقدیر بدلے گی۔ یعنی 16 مہینے اس نے خود تسلیم کیا۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ 15 السیشن، یہ 15 بلڈریے، یہ 15 بولی جن کو لکوں میں چیزیں مل رہی تھیں وزارتیں، یہ کھا رہے تھے، دودھ پی رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے، اور اب لکیں علیحدہ ہوئی ہیں تو ان کی زنجیریں کھل گئی ہیں اور ایک دوسرے پہ بھونکنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ 90 نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ 99 نہیں ہے کہ تم لوگ ڈرامہ کرو اور پھر اندر سے جو ہے نا وہ مل بیٹھو پھر ڈرامہ کرو، اور یہ نہیں، یہ اب 90 نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ خورشید شاہ نے وہ مونچھیں تو بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں لیکن معافی مانگی ہے، ابھی آپ ناک رگڑیں گے۔ یعنی دور آنے والا ہے، لمز یونیورسٹی کو دیکھ کے تم لوگوں کو توڑ گھر چھوڑ کے آئے گی یہ نسل اور یہ نوجوان نسل۔ تم لوگ جہاں سے آئے ہو نا وہیں پہ تم لوگوں کو واڑے گی، بقول مروت صاحب آپ کو وہیں واڑے گی جدھر سے نون لیگ نکلی ہے، جدھر سے یہ پیپلز پارٹی کا کت خانہ نکلا ہے، جدھر سے وہ کراچی والے بلیک میلر نکلے ہیں۔ اب آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئیں، کسی کے جوتے چمکا کے آئیں، کسی کے زبان سے بوٹ چمکا کے آئیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، یہ سمپل ہے۔ ہاں آپ دھاندلی کریں، آپ جو ہے نا وہ ووٹ اس کو الیکشن کو مینوپولیٹ کریں، آپ جو مرضی یہ کریں، آپ بدماشی کریں، آپ یعنی کہ چل رہی ہے 70 سال سے یہاں بدماشی، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینے۔ ہاں جو لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ 90 کی دہائی میں، اور ابھی آپ لوگوں کا اصل چہرہ بھی 16 مہینوں میں انہوں نے نہیں دیکھا، تو وہ مبارک ہو ان کو اور وہ دیں ووٹ آپ کو۔ بہرحال کتوں کی سنگلیاں کھل گئی ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے پہ بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 74 سالہ نواز شریف خزانہ بڑی تسلی سے کھا سکتا ہے اور ایون فیلڈ میں اور مے فیئر میں اپارٹمنٹس بنا سکتا ہے، اسرائیل میں بھارت میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے، جیل نہیں کاٹ سکتا۔ یہ پنجاب حکومت کا موقف ہے۔ اگر خزانہ دیا جائے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے، ہیلی کاپٹر کی طرح کھانے بھیجے جائیں، وہ جو ہے نا وہ رئیسہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں لاہور والے، اور وہ پھجے کے پائے اور نہاری، وہ اگر اس کے جو ہے نا وہ اتنا توبرا ہے اس کا پیٹ، اس میں ڈالتے جائیں، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ میک ڈونلڈ میں جا سکتا ہے، KFC میں جا سکتا ہے، نجم سیٹھی کے ساتھ کشتی میں لیٹ کے سیر کر سکتا ہے، یورپ کے کھابے کھا سکتا ہے، جیل نہیں کاٹ سکتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہ کناروں پہ تیرنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو، یہ کہا تھا میرے ذہن میں وہ ایک برباد شاعر تھے، آئی تھنک ساگر صدیقی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو دہاڑیاں لگوائیں نا، ان کو جو ہے نا وہ، ہمارے ایک دوست نے کسی کو کہا کہ فلاں پیر کے چہرے پر بڑا نور ہے، تو میرا دوست عبداللہ اسے کہتا ہے کہ اس کو دہاڑیاں لگواؤ نا، ہم دیکھتے ہیں نور کدھر جاتا ہے اس کو کھیتوں میں کام کراؤ، اس کو سڑک پہ روڑی کٹواؤ، دیکھتے ہیں ان کا جو نور ہے، جو ان کے گال 74 سال میں چمکتے ہیں، یہ غریبوں کی خون کی لالی ہے، یہ GST ہے، یہ لائن رینٹ ہے، یہ ٹیکسز ہیں جو ادھر لالیاں بن کے چمکتے ہیں۔
چہروں پہ نور نہیں ہے، غور سے دیکھیں تو نحوست ہے، منحوس ہیں ان کے چہرے، لیکن وہ خون وہ لالیاں بن کے، کوئی دادی چمک رہی ہے، کوئی دادا چمک رہا ہے، کوئی نانا چمک رہا ہے اور ٹائی کوٹ پہنے ہوئے، یہ وہ غریبوں کا خون چوس چوس کے ان کے گالوں پہ جو ہے وہ لالیاں ہیں۔ تو یہ توبرا ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ کٹوا ٹائپ، اب آپ کہیں گے کٹوا کسے کہتے ہیں، تو وہ مٹکا ٹائپ، اس کو توبرا کہتے ہیں۔ یہ توبرا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اور بننے بھی آیا ہے، ڈیلیں کر کے اور معاہدے کر کے، لیکن جیل نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ اس کو مچھر کاٹتے ہیں، یہ روتا ہے، اس کو ماں یاد آ جاتی ہے، اس کا موتر نکل جاتا ہے شلوار میں، کہیں ہگوڑی نکلے نہ شلوار، یہ جیل نہیں کاٹ سکنا۔ وزیر اعظم بنا دو برائے مہربانی، جو آپ نے معاہدہ کیا ہے وزیر اعظم بناؤ۔ اس طرح یقین کریں دوسرے ملکوں میں اسکول کا چپڑاسی نہیں لگتا، جس طرح وہ وہاں سے وزیر اعظم بن کر آیا ہے۔ وہ ٹیڑے منہ والا سہیل وڑائچ کہہ رہا تھا کہ وہ عہدے وزیر اعظم آ رہا ہے، کیونکہ سہیل وڑائچ کے بھی ابو جان ہیں یہ نون لیگ والے، کہ یہ عہدے وزیر اعظم، نہ الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہونے ہیں، نہ تاریخ کا پتہ ہے، اور وہ توبرا وزیر اعظم بن کے آنا پہ۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا، ہاں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی بھاری ذمہ داری وہ توبرا قبول کر لے گا۔ لمز میں نا عمران خان جس بات سے یہ ڈرتے ہیں، وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا ہے، جس کی لاٹری لگی ہے ظاہر ہے سرفراز بگٹی، تو اس نے فرمایا کہ 50 سال تک ہمیں یہ یوتھ برداشت کرنا پڑے گی۔ نہیں سرفراز بگٹی صاحب، آپ لوگوں کی بدماشی کا دور لد گیا، آپ لوگوں نے بڑی بدماشی کر لی بلوچستان میں اور ادھر ادھر یہ وہ۔ جب بھی یہاں پہ جب بھی قانون کی رول آف لا آیا، تم لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے، آپ لوگ تم لوگ نس جاؤ گے۔ یعنی یہ جو آپ لوگ بدماشی اور پروٹوکول، نہ آپ الیکٹڈ ہو، نہ آپ سلیکٹڈ بھی نہیں ہو، آپ نومینیٹڈ بھی نہیں ہو، پتہ نہیں آپ لوگ ہو کیا۔ کیونکہ عمران خان نے سکرات والا کام کیا۔ سکرات پہ کیا الزام تھا پتہ ہے آپ کو؟ سکرات پہ الزام تھا کہ اس نے نوجوانوں کو بدتمیز کر دیا ہے۔ اور یہ کیوں الزام تھا؟ نوجوان سوال پوچھتے تھے اور جواب مانگتے تھے۔ لمز میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے سوال پوچھے، جواب مانگے، اور پوری شرافیہ وہ تتے توے پہ بیٹھ گئی۔ وہ ایک قومی غدار ننگے زمین اور ننگے وطن، وہ حسین حقانی جو امریکہ کے تلوے چاٹتا ہے، امریکہ کی جو ہے نا بھیک کھاتا ہے، اس نے کہا جی کہ لمز والوں نے جگت بازی کی ہے۔ ہاں بالکل جگت بازی کی ہے۔ تم کبھی آ جاؤ لمز میں، تم تو کتے کی طرح دم دھبا کے ادھر سے بھاگے چھپ کر، جب سپریم کورٹ میں تمہارا کیس چل رہا تھا، اور تم لوگوں کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے، نہ تم لوگوں کی کوئی ماں ہوتی ہے، تم لوگ ڈالروں کے لیے ماں، بیوی، بہن، ہر چیز بیچ دیتے ہو۔ حسین حقانی جیسے لوگ، تم نے بار بار ثابت کیا ہے کہ تمہیں ڈالرز دیں۔ تم نے باجوہ کے ساتھ مل کر ادھر لابنگ کی ہے عمران خان کے خلاف ڈالرز لے کر۔ تم جیسے بندوں کے سامنے اس طرح اگلے ڈالر پھینکتے ہیں جس طرح کتے کے سامنے گوشت پھینکتے ہیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم لمز کے سٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے جگت بازی کی ہے۔ تمہاری ایک پہچان ہے کہ تم قومی غدار ہو، تم ہمیشہ غداری کی ہے پاکستان کے ساتھ، اور تم پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، نون لیگ کے ساتھ رہے، مشرف کے ساتھ رہے۔ وہاں سے ان پارٹیوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تم قومی غدار ہو، تم نے ہمیشہ غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ، اور تم کہہ رہے ہو کہ لمز والوں نے جگت بازی کی ہے۔ تم لوگ رمزی کلارک نے کہا تھا کہ ان کو ڈالر دیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں بنا سنوار کے تم لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہ ہم نہیں تھے، وہ حسین حقانی اور یہ اشرافیت تھی، یہ ارسٹوکریسی تھی، جو اپنے آرام کے لیے ماں کیا کچھ بھی بیچ سکتے ہیں اور بیچتے ہیں اور بیچ رہے ہیں روزانہ۔ وہ ہم نہیں ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کا کیا کھاتے ہیں۔ یہ شرافیہ ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے جو جیل نہیں کاٹ سکتی لیکن چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتی ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ہم خیالوں کی طرف سے حسین حقانی پر اور حسین حقانی کی آل پر لعنت ڈالتا ہوں۔ اگر ویلاگ اچھا لگو تو سبسکرائب کر دیں، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔